बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज हम बात करने जा रहे हैं मुहस्सिन अखलाक के हवाले से। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और हर दौर में ही इस्लाम जो है वो लोगों की फ़लाह बहबूद, कामयाबी और कामरानियों का अलमबरदार रहा है और हमेशा से ही दीन इस्लाम ने अच्छे अखलाक का मर्तबा जो है वो बड़ा बुलंद रखा है और हमें ये बताया जाता है कि अच्छे अखलाक और मोहसिन अखलाक जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हर उसूल में दीन इस्लाम इंसानों की रहनुमाई के लिए हमेशा ही पेश रहता है। इस्लाम के ज़ीरी उसूलों में अच्छे अखलाक सिर फहरिस्त रखे गए हैं और अगर देखा जाए तो नफली इबादात से तो बेशक अल्लाह ताला का क़ुर्ब और तक़र्रुब हासिल होता ही है, लेकिन अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि इंसान ख़ुद को अच्छे अखलाक से आरास्ता करे और यही कामयाबियों कामरानी की पहली सीढ़ी भी होती है और ईमान की तकमील भी अच्छे अखलाक से ही होती है। और अगर बात की जाए कुरान और हदीस के हवाले से तो उलमा कराम से जानेंगे कि कितना ज़ोर दिया गया है, हमें क्या अहमियत बताई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस हदीस की रोशनी में भी जानेंगे उलमा कराम से कि क्या ज़रूरत है आज के दौर में अच्छे अखलाक की और कैसे हम अच्छे अखलाक को अपना सकते हैं। शामिल गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ नातवा हैं सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, कलाम भी उनसे सुनेंगे। लेकिन कलाम पे जाने से पहले एक बार मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बता दीजिए मुहस्सिन अखलाक हैं क्या और हमारे दीन इस्लाम में अखलाक अच्छे होने पे इतना ज़ोर क्यों दिया गया है, क्या फ़वाइद हैं इसके? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं अच्छे अखलाक को मुकम्मल कर दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो आला दर्जे के हैं, उससे आगे मुमकिन नहीं है कि किसी के अखलाक हों। बिल्कुल। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खुल्क को अच्छा कहा, यानी जिस सिफ़त को अच्छा कहा, वो सिफ़त ही अच्छी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम अपनी मर्ज़ी से समझें कि मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को अच्छा फरमाएंगे वो अच्छा होगा, जिसको आप बुरा फरमाएंगे वो बुरा होगा। अखलाक हसना की तरगीब दी गई है, इसके फ़ज़ाइल सुनाए गए हैं और इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे में अच्छे अखलाक पैदा हों, उससे तमाम बसने वाले जो इंसान हैं, मुआशरे में रहने वाले जो लोग हैं, उन सब का भला होता है। अगर अखलाक हसना न हो तो फिर एक दूसरे का नुकसान किया जाता है और मुआशरा जो है बेसुकूनी का और बदअमनी का मुआशरा बन जाता है। अच्छे अखलाक होंगे तो सुकून भी होगा, अमन भी होगा, खुशहाली भी होगी। इसीलिए हुक्म ये है कि अखलाक अच्छे बनाओ और अच्छे अखलाक में सबसे जो पहली चीज़ आ जाती है वो दयानतदारी है। जब हर शख्स दयानतदार होगा और दयानतदारी को इख्तियार करेगा तो अखलाक बहुत उम्दा होंगे और मुआशरा बहुत उम्दा होगा। लेकिन अगर बददियानती पे चल पड़े तो फिर मुआशरा तबाही की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। इसलिए आप देख लें कि मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम की तशरीफ़ आवरी से पहले का जो मुआशरा है, जिसमें कारोबार पर, तिजारत पर यहूदियों का कब्ज़ा था, उस वक़्त लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वो बददियानती करते थे। लेकिन जो ही सहाबा किराम बाज़ार में इन हुए और उन्होंने कारोबार शुरू किया तो फिर सहाबा किराम के आला अखलाक की वजह से, उनकी दयानतदारी की वजह से, उनकी सच्चाई की वजह से और उनके नाप तोल में इंसाफ की वजह से बाज़ार में जो नाम पैदा हुआ वो सहाबा का हुआ। अब जो लोग बाज़ार जाते थे वो यहूदियों से ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करते थे, बल्कि वो सहाबा इकराम से करते थे। फिर यहाँ तक नौबत आ गई कि यहूदी परेशान हुए और उन्होंने अल्लाह ताला की गुस्ताखी करते हुए यूँ कह दिया कि अल्लाह के हाथ तंग हो गए हैं, अब हमें देता नहीं है। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ तंग हो गए हैं, अब अल्लाह हमें नहीं दे रहा। इस पे अल्लाह ताला ने फिर उनको बताया कि
کہ اللہ کے ہاتھ تنگ نہیں، اللہ تو ساری کائنات کا رازق ہے، سب کو دیتا ہے، تم نے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، بد دیانتی کی وجہ سے اور ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اپنے اوپر رزق کے دروازے خود بند کیے ہیں۔ تو جب ہمارے اندر اخلاق اعلیٰ ہوں گے، دیانتداری ہوگی، سچائی ہوگی، تو پھر رزق میں بھی فراوانی ہوگی۔ بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ یوں لگے کہ میرے سچ بولنے سے منافع تھوڑا ہوگا، لیکن اس سچ بولنے کے بعد جو منافع ملے گا اس میں رب نے برکت رکھی ہے۔ بقیت اللہ خیر، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا کہ سچ بول کر اور ناپ تول پورا کر کے جو تمہیں بچے گا وہ اللہ کی طرف سے خیر کا ذریعہ ہوگا، برکت کا ذریعہ ہوگا۔ جھوٹ بول کر، بددیانتی کر کے بے شک ہم زیادہ منافع تو کما لیں گے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اسی کو محاسن اخلاق کہتے ہیں کہ جب اچھے اخلاق ہوں گے تو پھر معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا، سکون کا ذریعہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ معاشرہ اچھے انسانوں سے بنتا ہے اور اچھے انسان جو ہیں وہ اچھے اخلاق سے بنتے ہیں۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا پروفیسر نجم الدین صاحب نے، جو کہ اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، ویلکم۔ پروفیسر صاحب، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محاسن اخلاق کے حوالے سے، ہمارا موضوع اس حوالے سے ہے، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ محاسن اخلاق آج کے دور میں کتنے ضروری ہیں اور کون سی اقسام ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری کیا ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے، اخلاق کتنے ضروری ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاسن اخلاق کے حوالے سے مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک انہوں نے محاسن اخلاق کے حوالے سے احاطہ کر لیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر تمام اچھے اخلاق کو کسی ایک صفت کے اندر جمع کیا جائے تو وہ صفت صدق کی بنتی ہے، سچ کی بنتی ہے۔ سچ سب سے بڑا اچھا خلق ہے، اور جتنے بھی محاسن اخلاق ہیں جو اس کے نیچے آتے ہیں، آپ دیانتداری سمجھ لیں، ایثار سمجھ لیں، اخلاق کے ساتھ ملنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہے وہ سمجھ لیں، یا اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے عمل کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے صدق کے ذمر میں آ جاتے ہیں۔ جی، اس لیے اسلام نے صدق کو بنیادی محاسن اخلاق میں سے بنیادی درجہ اور اہم درجہ دیا ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس وقت اپنے بعثت کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اس وقت سب سے پہلے اپنی صداقت اور امانت پر ان کی گواہی طلب کی تھی۔ یہ بات اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ صداقت جہاں پر ہوگی وہاں پر تمام اعلیٰ اخلاق موجود ہوں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اخلاق کے حسنہ کا مجموعہ ہے، اور بلکہ صرف خود مجموعہ نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اس کے بلند درجے پر آپ فائز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان اخلاق کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے اپنے ایمان لانے والے صحابہ کرام کے اندر کر دی کہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ صدق و اخلاص کا ایک بہت بڑا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئے، اور ان کے اس صدق و اخلاص کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمایا۔ جی، جہاں تک ہمارے معاشرے کے اندر اچھے اخلاق کے رواج کا تعلق ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے یہی ہیں کہ جتنے بھی اعلیٰ اخلاق ہیں ان کو ایک مومن کو اپنانا ہوگا، اور جتنے برے اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ خلق کہتے ہی اس کو ہیں جو انسان کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جائے کہ وہ اس کی عادت اور فطرت بن جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی خلق کی یہی تعریف کی ہے کہ وہ ایسی عادت جو مستمر رہا ہو، مسلسل اس سے صدور ہو رہا ہو انسان سے، تو وہ انسان اخلاق والا کہلائے گا، اور اس عادت کو خلق کہا جاتا ہے۔ یہ اخلاق جو ہمارے معاشرے کے اندر ضروری ہیں آج کے دور کے اندر، اگر ہم سیرت طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے جو ہے وہ آگے ہم چلیں اور صحابہ کرام کے اس نمونے سے جو ہے وہ رہنمائی لیں، تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جب تک ہمارے معاشرے کے اندر محاسن اخلاق کا دور دورہ نہیں ہوگا، معاشرہ ترقی کی راہوں پر نہیں چل سکتا۔ بالکل ایسے ہے۔ آپ دیکھیں
جو محاسن اخلاق ہے، صدق ہے، اس کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو کذب سے بچ جاتا ہے، اور جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ جس وقت وہ امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، تو خیانت اور بددیانتی کی برائی سے جب وہ بچ جاتا ہے۔ جس وقت وہ ایفائے عہد کرنے والا ہوتا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اس وقت وعدہ خلافی کی بری خصلت جو ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ ایثار کی صفت اگر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتا ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ خدمت خلق کے زمرے میں آتی ہے۔ آج کے ہمارے دنیا کے اندر خدمت خلق کے لیے جو NGOs بنی ہوئی ہیں، جو اپنے طور پر اپنے کام کر رہی ہیں، اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی ہے کہ ایک مومن با اخلاق ہوگا۔ جس وقت وہ با اخلاق ہوگا تو معاشرے کو وہ اپنا فیض پہنچائے گا، کسی بھی صورت میں ہو، وہ اپنے فیض کو جو ہے وہ ایک ایسا شجر سایہ دار بن جاتا ہے جس کے نیچے آنے والا ہر کوئی جو ہے وہ حدت سے محفوظ ہو جاتا ہے، گرمی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے کے اندر جو بددیانتی یا دیگر بد خصلتیں پیدا ہو چکی ہیں، ان کا توڑ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بعثت کا مقصد یہی بیان فرمایا تھا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوا ہوں۔ تو یہ اخلاق عالیہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھے، ان کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خیر و فلاح کا معاشرہ بن جائے گا، اور اس معاشرے کے اندر وہ برکات آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس سے جو ہے وہ نہ صرف ہم مسلمان فیض یاب ہوں گے بلکہ پوری دنیا کو ہم فیض یاب کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ ناظرین ابھی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جیسے گفتگو ہو رہی تھی کہ اخلاق ہی انسان کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، تو یہ بتا دیجئے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا بھی مدد کر رہا ہو لوگوں کا، کتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہو اور بہت سارے فوائد انہیں دے رہا ہو، لیکن اس کی ساکھ جو برقرار ہوتی ہے وہ اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ تو جس طرح اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں اس کی ساکھ کم ہو جاتی ہے، ویسے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت میں بھی اچھے اخلاق کا نہ ہونا رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جی، اخلاق جو ہیں اصل میں وہ حقوق العباد میں آ جاتے ہیں کہ جب ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم نے پھر حقوق العباد میں کمی کی۔ جب حقوق العباد میں کمی ہوگی تو پھر عبادات کی قبولیت میں بھی فرق تو پڑے گا۔ بے شک فرض ادا ہو جائے گا، کسی نے نماز پڑھی اس کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اس نے چونکہ اللہ کی مخلوق کے حقوق مارے ہوئے ہیں تو جو اسے ثواب ملنا چاہیے تھا یا اسے جو روحانی ترقی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ حقوق یہ جو اخلاق حسنہ ہیں یہ وہ کہلائیں گے جو اسلام نے ہمیں دیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، وہ اخلاق حسنہ ہوں گے جسے میں کہوں کہ یہ اچھے ہیں وہ نہیں۔ مثال کے طور پر آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بہت نرم گفتگو کرے، اچھے انداز سے گفتگو کرے، کہتے ہیں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ لیکن عورت کے لیے اچھے اخلاق کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب کسی غیر مرد سے بات کرے تو کرخت لہجے میں کرے، سخت لہجے میں کرے، تاکہ بات سننے والے کے دل میں کوئی میل پیدا نہ ہو۔ یہ عورت کے لیے اعلیٰ اخلاق ہے۔ لیکن اپنے جو محارم ہیں جیسے والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح اپنے بھانجے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ وہ نرمی سے گفتگو کرے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ لیکن غیر محرم کے ساتھ اگر وہ نرمی سے گفتگو کرتی ہے تو یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ برے اخلاق ہے۔ ہاں، تو وہ اخلاق حسنہ وہ کہلائیں گے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ پھر اس میں یہ دیکھیے کہ اگر میں اپنی ذات کے لیے اچھے اخلاق دکھا رہا ہوں، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے یا قوم کی بات آتی ہے یا ملک کی بات آتی ہے وہاں میں جو ہے وہ نرمی دکھاتا ہوں اور اپنی ذات کے لیے کچھ اور ہے، تو یہ اخلاق حسنہ نہیں کہلاتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر 20ویں روزے کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اب
अंसार की तरफ से झंडा दिया गया था हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, उनके हाथ में झंडा था। तो उन्होंने जोश में कह दिया कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो इंतकाम का दिन है, इंतकाम लेंगे आज। तो वो जुमला लोगों ने सुना तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कहा कि या रसूलल्लाह कि आप इंतकाम लेंगे आज? मैंने तो ऐसा जुमला नहीं कहा। उन्होंने कहा जी फ़लाँ आपके जो साथी है उन्होंने ये जुमला कहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे झंडा ले लिया। अच्छा। झंडा लेकर उनके साहबजादे को दे दिया। क्यों? कि बताया कि असल अखलाक ये नहीं है जो आप कह रहे हो। असल अखलाक क्या है? फरमाया आज मैं वही कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज रहम खाने का दिन है, आज मेहरबानी का दिन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें आला अखलाक दिखा रहे हैं कि आपने फरमाया कि जो हज़रत अबू सुफियान के घर चला जाए उसे पनाह है, जो मस्जिद हराम में आ जाए उसे पनाह है, जो अपने घर की कुंडी लगा ले उसे भी पनाह है। सबको पनाह दे रहे हैं, लेकिन साथ ही 15 लोगों का नाम लेके ऐलान फरमा रहे हैं ये जहाँ मिलें इन्हें कत्ल कर दो। अब बंदा कहे कि आपके अखलाक बड़े आला हैं, लेकिन एक तरफ आप ये कत्ल का हुक्म दे रहे हैं। देखें वहाँ जो कत्ल का हुक्म दे रहे हैं वो गुस्ताखी रसूल की वजह से दे रहे हैं। गुस्ताखी रसूल की वजह से आपने उन गुस्ताखों के नाम लेके फरमाया कि जहाँ ये मिले उन्हें कत्ल कर दो। तो ये गुस्ताख रसूल के सामने हम अखलाक दिखाएं, हंस के मिलें, उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें कि मेरे बड़े अखलाक अच्छे हैं, ये अखलाक नहीं है। गुस्ताख रसूल के साथ सख्ती से पेश आना ये अखलाक है, और मोमिन के साथ नरमी से पेश आना ये अखलाक हैं। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, कि मोमिनों के साथ नरमी और काफिरों के साथ गर्मी, ये है अखलाक। अखलाक उससे नहीं कहेंगे जो मेरी पसंद का होगा। इसलिए फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास बाद साहबा आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन ख़तल ये गुस्ताख रसूल में से एक था कि वो ग़िलाफ़ काबा के अंदर छुप गया है, ग़िलाफ़ यूँ हटा के अंदर छुप गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसे वहीं कत्ल कर दो, क्योंकि गुस्ताख रसूल को ग़िलाफ़ काबा भी पनाह नहीं देता। तो इसलिए हमें ये अपनाना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके मुताबिक हम चलेंगे तो अखलाक हसना है। मैं अपने मिजाज पे चलूँ ये अखलाक हसना नहीं कहलाएगा। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने एक नुक्ता उठाया है। प्रोफेसर साहब आपको भी इसी पे शामिल गुफ्तगू करते हैं। जैसे भी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि हमें अच्छे अखलाक का मुजाहरा कब करना है ये भी हमें उन हालात में देखना होता है। लेकिन कुछ अफराद हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जो कि हमारे मुंह पे तो बहुत मीठी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन दिल में उनके कुछ और होते हैं, नीयत ठीक नहीं होती। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है, उनके मुहासबा कैसे किया जा सकता है, और ऐसे अफराद के लिए शरीयत ने क्या हुक्म दे रखा है? देखें, जो लोग जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि जो बज़ाहिर बड़े बाअखलाक नज़र आते हों, लेकिन दिल के अंदर वो जिससे मिल रहे हैं, जिसके साथ अखलाक का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उसके बारे में उनके दिल के अंदर नफ़रत पैदा हो या कोई ऐसे जज्बात हों जिसकी बिना पर जो है वो ज़ाहरी तौर पर अपने आप चेहरा उन्होंने अखलाक वाला बना लिया है और दिल के अंदर निफाक छुपाया हुआ है, ये तो मुनाफ़िकत है। ये मुनाफिक जो है, जो उसके लिए आप सदा जानती हैं, मुनाफिक अमली भी मुनाफिक, एतकादी मुनाफिक भी होता है और अमली मुनाफिक भी होता है। एतकादी मुनाफिक के बारे में जहाँ फरमाया गया कि उनको जो है वो जहन्नम के आखिरी गड्ढे के अंदर फेंका जाएगा, तो जो अमली मुनाफिक है उसके लिए भी सख्त सज़ा है, और वो अमली मुनाफिक जो है वो एतकादी मुनाफिक से ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो ऊपर लिबादा अपने अखलाक के ज़रिए से, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से इस तरीके का बना रहा है जिसकी बिना पर जो है वो मुआशरे को धोखा दे रहा है, मुआशरे के अफराद को धोखा दे रहा है, अपने साथियों के साथ धोखा कर रहा है। आप देखें जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था, उसका तरीका ही यही था। अगरचे वो एतकादी मुनाफिक भी था, लेकिन अमली मुनाफिक की उसको मैं आपको मिसाल दूँ कि हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर बाज़ औक़ात साहबा को कोई खुतबा इरशाद फरमाना होता, तो आप जब उसके लिए तैयार होते तो ये अब्दुल्ला बिन उबई खड़ा हो जाता और लोगों को कहता, आओ आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारी खैर और फलाह के लिए कोई बात करना चाहते हैं, लिहाजा इनके करीब आ जाओ, इनकी बात को सुनो। तो देखें किस कदर जो है उसके दिल के अंदर निफाक होता था, और बज़ाहिर जो है वो अपने बड़े अखलाक का और हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वफ़ादारी का सबूत दे रहा होता था। तो इस बिना पर वो रईसुल मुनाफिकीन बन गया है। तो इसी तरीके से अगर आज मुआशरे के अंदर हम दूसरे के साथ ज़ाहरी तौर पर खुश अखलाक़ी से मिलें
اس کے ساتھ گفتگو خوش اخلاقی سے کریں اور دل کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے اس کے ساتھ جذبات جو ہے وہ اچھے نہ ہوں تو یہ منافقت ہے. یہ پائیوں کے درمیان بھی اگر ہوگی تو یہ بری ہے. اگر معاشرے کے ایک افراد کی آپس میں ہے تب بھی بری ہے. ایک جگہ پر کام کرنے والے لوگوں کے درمیان جو ہے یہ بات ہوگی تو تب بھی بری ہے. اس کے پیچھے دراصل حسد، منافقت اور دوسرے جو برے جذبات ہیں وہ دراصل اس آدمی کے دل کے اندر جو وہ گھر کیے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اچھا ثابت کرنے کے لیے ظاہری طور پر با اخلاق نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محبت کا ثبوت نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کا دار و مدار بھی نیت کے اوپر ہی ہوتا ہے. اسی دوران آج ہمیں جوائن کر لیا نا سکینہ صاحبہ نے، ان سے کلام سنتے ہیں پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اپنے موضوع پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور پروفیسر صاحب اس چیز پہ روشنی فرما دیجئے کہ آج کل کے دور میں عصر حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی پامالی ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے اور ان کو اپنانا، اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. آپ کیا وجوہات سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاق کے اتنے نچلے درجے پہ کیوں فائز ہو چکے ہیں اور کیسے ہم اچھے اخلاق اپنا سکتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں. ہم ایمان کے لحاظ سے دعویٰ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن ان کی جو تعلیمات قرآن پاک کی صورت میں یا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے ہم نے اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کر لیا ہوا ہے. ہم صرف وہ بات کرتے ہیں، اس بات کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہم با اخلاق بھی نظر آتے ہیں. جہاں پر ہمارا فائدہ ظاہری طور پر نہیں ہوتا وہاں پر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرخت لہجہ، دوسرے کے دل آزاری، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی، یہ تمام رویے اپنانے میں کسی قسم کا دریغ نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ظاہری اور دنیاوی منفعت جو ہے وہ اس میں نہیں مل رہی، لہذا وہاں پر جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے بااخلاق ہونے کی. تو یہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ منافقت ہی ہوئی. اور صدق اور اخلاص جس وقت کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر وہ چلا جاتا ہے، تو وہ قرآن مجید کے الفاظ میں وہ انسان محسن کہلاتا ہے. اور جو محسن ہوتا ہے، جو ہر کام کو اچھے انداز سے کرنے والا ہے، جو ہر عمل میں اپنے رب کو خوش کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے اخلاق جو ہے وہ بلند سے بلندتر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی شخص جو ہے وہ محسن کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان محسنین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے. تو یہ محبوبیت جو کسی مسلمان کو یا مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہونا ہوتی ہے، اس کا دار و مدار انسان کی نیت کے خلوص اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال کے درست ہونے اور با اخلاق ہونے پر ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ الدین والنصیحہ، ہمارا دین جو ہے یہ سراسر بھلائی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. جہاں خیر خواہی ہوگی، بھلائی ہوگی، وہ اخلاق جو ہے وہ بلند ہیں، وہی دین کا تقاضا ہے. اسی چیز کو پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتے ہیں اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. اور اگر ہم اس درجے سے نیچے اپنے آپ کو لے جائیں، صرف دنیاوی منفعت کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیاوی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کو اچھا بنا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جو لین دین کے اندر جو ہے وہ اچھا برتیں، تو پھر جو ہے یہ فقط ہمارا ذاتی فائدے کے لیے ہم نے سوچا ہے. ہم نے معاشرے کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں سوچا. معاشرہ اسی وقت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے یا اسلامی نقطہ نظر سے کامیابی کی طرف جا سکتا ہے جب تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنے اخلاق کو درست کریں، ان کے اندر صدق و اخلاص کا جذبہ پایا جائے، ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، رواداری کا، حسن سلوک کا، ایثار کا، اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، عفو و درگزر کا، یہ تمام کے تمام محاسن اخلاق جب ایک مومن کے اندر پائے جائیں گے تو وہ مومن جو ہے وہ قرآن مجید حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی ہوگا جو اخلاق میں سب سے اچھا دنیا کے اندر ہوگا. یہ روز قیامت ان کی قربت کا بھی ہمارے لیے سبب بن سکتے ہیں. مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی جو کہ حسن اخلاق کا پیکر تھی اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ہم نے دیکھا
ان کی زندگی میں بہت سی جنگیں انہوں نے صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر جیتی، نہ کہ زور بازو پر جیتی. تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے ہم کیسے وہ تمام چیزیں زندگی میں شامل کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے منبع ہیں، چشمہ ہیں. بے شک، اخلاق نکلتے ہی آپ کی ذات سے ہیں، بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے صحابہ اکرام کے اخلاق دنیا کے سامنے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی مفاد نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے کہ اسلام کیا کہتا ہے. ہم اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، وہاں اخلاق اپناتے ہیں، اور جہاں اسلام کا فائدہ ہو رہا ہو، اپنا نقصان ہو رہا ہو، ہم اخلاق بھول جاتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناؤں گا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک جنگ میں آپ نے ایک قیدی کو، ایک یہودی کو نیچے گرا لیا زمین پر، اور آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اسے قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹ کے اسے چھوڑ دیا. اب وہ حیران ہوا کہ میں نے تھوکا ہے، اب تو آپ کو زیادہ چاہیے تھا کہ مجھے جلدی قتل کرتے. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، اب تو نے مجھ پہ تھوکا تو میرے اپنے جذبات بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کی وجہ سے تجھے قتل کروں. اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. اور ایک مشہور واقعہ جو 16ویں پارے میں ہے سامری کا، کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ برادری کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن منافق تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے کتاب لینے، تو اس نے لوگوں کو ورغلایا کہ وہ بچڑا بنایا سونے کا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. وہ سارا واقعہ پیش آیا. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے اس بچڑے کو قتل کیا، یعنی ختم کیا، جلا دیا، اس کی راکھ ساری دریا میں بہا دی، اور اللہ کے حکم سے 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیلی قتل کیے گئے جنہوں نے بچڑے کو سجدہ کیا تھا کہ ان مشرکوں کو قتل کرو تب توبہ قبول ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس سامری کو بھی قتل کیا جائے. اصل تو فساد کی جڑ یہ ہے، اس نے لوگوں کو گناہ پر لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفارش کی کہ موسیٰ اسے کچھ نہ کہنا، یعنی اسے قتل نہیں کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا اللہ اسے کیوں نہ قتل کروں، اصل فساد کی جڑ تو یہ ہے. اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ برا بہت ہے، اس نے یہ عمل برا کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک صفت بڑی اچھی ہے کہ یہ سخی ہے، یہ لوگوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے. تو سخاوت بھی تو اعلیٰ اخلاق میں سے ہے نا. تو اصل تو اخلاق کہتے ہیں صفت کو. تو جب سخاوت کی صفت پائی گئی تو اللہ نے سفارش کر کے کہا اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ اس کے اندر سخاوت والی صفت ہے. تو اعلیٰ اخلاق جب ہم اپناتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ اخلاق اپنائیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی لائے جا رہے ہیں، ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی آ رہی ہے اور اس کے سر پہ روپٹہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ یہ میری چادر لے جاؤ اور اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. تو یہ اخلاق ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ آپ کے اخلاق تمام انسانوں کے لیے اچھے ہونے چاہیے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ دشمن ہو. آپ کے اخلاق سب کے ساتھ اچھے ہوں گے. اور پھر میں آخر میں وہی کہوں گا، اچھے اخلاق وہ ہیں جنہیں اسلام اچھا کہتا ہے، جنہیں میں اچھا کہوں وہ اچھے اخلاق نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی ہمیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. مفتی صاحب اختتام پر پلیز دعا کروا دیجیے خصوصی طور پر اس بات کے لیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما. اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما.
اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی اخلاقی روحانی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ محاسن اخلاق ہمیں نصیب فرما، اچھے اخلاق برتنے کی توفیق نصیب فرما، ہر برے خلق سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم، صحت، کاروبار یا رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان خیر کی دعاؤں میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، نماز تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی حافظ قرآن کریم نماز تراویح میں سنا رہے ہیں اور جتنے مسلمان سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، سکون کی جگہ بنا دے، ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین یہاں پر رمضان کریم کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ اللہ حافظ۔